प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। एक और तालिबा जिनसी तशद्दुद का शिकार, हैवानियत का दौर दौरा है या कोई बैरूनी ताकत मुल्क को बदनाम कर रही है। तालिबान का दफ्तर खोलने का मुतालबा बचगाना है। फजलुर रहमान इमरान पर बरस पड़े। केच और आवरान में तबाही, हुकूमत की तबाह शुदा इलाकों में इमदादी हिकमत अमली पर कई सवालिया निशान। मनमोहन नवाज मुलाकात तो इतवार को होगी। सदर ओबामा नवाज शरीफ को 23 अक्टूबर को मिलेंगे। नवाज शरीफ दोबारा अमेरिका जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात मुहर्रम के बाद कराए जाएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। वैसे तो हमारे मुआशरा पिछले कई सालों से तशद्दुद का शिकार है। अमन अमान एक शदीद मसला है, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों से ख़वातीन, मासूम बच्चियां भी इस जुल्म व तशद्दुद का निशाना बन रही हैं और इन वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। चंद दिन पहले की बात है जब लाहौर में एक 5 साला तालिबा को निशाना बनाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस वक्त वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में मुब्तला है। फिर आज ये खबर आई कि गुजरांवाला में 2 बच्चियों की लाशें मिली हैं तशद्दुद-ज़दा। अब कराची से भी खबर आई है कि वहां पर भी एक बच्ची की लाश मिली है जिसके साथ जिनसी ज्यादती भी की गई और उसके साथ तशद्दुद भी किया गया। ये कुछ लोगों का ये कहना है कि ये हमारा जो मुआशरा, उसके अंदर जो घुटन है, ये इस चीज़ की निशानी है, ये इस चीज़ का इजहार है कि किस कदर बुरी सिमत में जा रहा है हमारा मुआशरा और बिल्कुल एक लॉलेसनेस की सी सूरत हाल है। लेकिन कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि ये इस वक्त इस मुल्क में बहुत कुछ जो हो रहा है वो उसमें कंस्पिरेसीज हैं। क्या ये जो इस तरह के वाक़यात हैं जिनमें मुल्ज़मान का पता नहीं चल रहा, जहां मुल्ज़मान अपना निशान तक छोड़ कर नहीं जाते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इसके पीछे भी सोच कार फरमा है जो मुआशरे में मजीद मायूसी फैलाना चाहती है, ये तासुर कायम करना चाहती है पाकिस्तान के बारे में कि ये एक मुकम्मल तौर पर नाकाम रियासत है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। कराची में हमारे साथ जनाब कमर मंसूर हैं, MQM के रहनुमा, उनकी जानिब चलते हैं क्योंकि ये वाक़या आज का ख़ास तौर पर जो एक कुल्फ़ी वाले की जो बच्ची थी उसकी जो मैयत मिली और कहा यह जाता है कि जब उसको अगवा किया गया तो ये मुतालबा किया कि 10 लाख रुपए वो दे। एक गरीब आदमी 10 लाख रुपए कहाँ देगा? यकीनन जिन्होंने अगवा किया उनको भी पता होगा कि ये 10 लाख नहीं दे सकता। तो क्या मकसद था इस वाक़े का? खौफ व हरास फैलाना, मुआशरे में मज़ीद अफरा तफरी पैदा करना। चलते हैं अब जनाब कमर मंसूर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। कमर मंसूर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कमर मंसूर साहब के साथ कुछ टेक्निकल मामलात की वजह से वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उसको दुरुस्त करें, लेकिन जिस वाक़े की जानिब मैं जिसका इशारा दे रहा हूँ आज, उसने पूरे दोबारा पाकिस्तान को लर्जा दिया। हर तरफ ये एक फिर दोबारा वो जो एक फ़ज़ा थी जिसमें मायूसी थी, जिसमें परेशानी थी, जिसमें दुख था, उसने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। कमर मंसूर साहब से राब्ता हो गया। कमर साहब, ये बयान कीजिएगा, ये जो आज वाक़या हुआ, जो बच्ची की मैयत मिली है, ये एक कुल्फ़ी वाले की बेटी थी, तो 10 लाख जो जिन लोगों ने अगवा किया, यकीनन उन्हें इल्म तो होगा कि ये 10 लाख नहीं दे सकते। तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? ये खौफ व हरास फैलाना मुआशरे में मज़ीद? जी, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के तवज्जुह से बात आई है कि अभी कुछ दिन कबल जो है उनके वालिद ने जो है कोई मकान बेचा था, तो ग़ालिबन ये बिल्कुल इनसाइड हाउस या इनसाइड फैमिली या इस इलाके के इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती है और इसका बुनियादी तौर पर मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इससे पूरे माशरे में, पूरी सोसाइटी में खौफ व हरास को फैला देना है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ एक तरफ हम ये तमाम सूरत हाल एक बीमार माशरे की निशानदेही करती है, वहाँ इसके साथ साथ इस बात की भी निशानदेही करती है कि हम जराइम की बेखनी के लिए जो काम हमें करने चाहिए हम नहीं कर रहे, बल्कि हम रिवायती जो काम है, रिवायती जो हरबे हैं, हम उन पे काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि हमारे इर्द गिर्द रोज़ स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अब तक जो हमारे सामने एक जो केसेस आए हैं बच्चों के, चाइल्ड अब्यूसिस के, वो तकरीबन 1204 के करीब रिपोर्ट हुए हैं। ये वो केस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं और बेशुमार केसेस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहैसियत मिन हैसल कौम हम तमाम के तमाम लोग हम शर्मिंदा हैं कि हमारे इर्द गिर्द इस तरह के वहशी दरिंदे घूम रहे हैं जो कि हमारी हवा की बेटियों पर, हमारी माँओं पर, हमारी बहनों पर इस तरह की नज़र रख रहे हैं।
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سفاکی اور یہ ہولناکی جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہمیں نہ تو صرف یہ کہ معاشرتی قدریں ہماری ختم ہو گئی ہیں، بلکہ ہم انتہائی انحطاط پذیر ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا سیاسی رہنما موجود نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی مذہبی رہنما موجود نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسا جو کہ معاشرے کو ایک درست سمت دے سکے۔ اور بدقسمتی سے ہم جو ہے وہ یا تو ہم طالبان کے ایشو میں ہیں جنہوں نے کہ 40,000 سے زائد جو ہے وہ لوگوں کو ہم ایسے ایشوز کے اندر انوالو کر دیے گئے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو درست کرنے۔ جی قمر صاحب، ایک نہایت اہم معاملے پر آپ نے یہ بات کی ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں یا تو خدا کا خوف ہو تو لوگ جرم نہ کریں، یا پھر لا انفورسمنٹ اور قانون کی عملداری اس طرح سے ہو کہ لوگ اس خوف کی وجہ سے جرم نہ کریں، لیکن ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں ہمارے اس معاشرے میں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو سوشل کرائمز ہیں، اس طرح کے جو جرم ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے تو پولیس کا ادارہ، اس میں ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، ڈپلائمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے، یہ جو بڑے چیلنجز ہیں، عام آدمی جس کرائم کا اس وقت وکٹم بن رہا ہے، کیا آپ حکومت کی پریورٹیز میں یہ شامل ہے؟ کچھ ریسورسز ان اداروں کو بنانے کے لیے ڈپلائی کیے جا رہے ہیں؟ کچھ سوچ نظر آتی ہے؟ حکومت کو اس بات کا ادراک ہے؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو ہونا چاہیے۔ ہم کو 66 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ہم تو روز اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ جی وہ نواب شاہ کی پولیس نے بکرے کے بیپاریوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلر بنا دیا۔ ابھی تو صرف یہ ہو رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ پوائنٹ اسکور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ سارا دن ایک کرائم کمٹ ہوتا ہے، ایک بچی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، 2 دن تک اس کا پتہ نہیں چلتا، اور ہم جو ہے وہ ہمارے یہاں سارے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے، اس میں وفاقی اور صوبائی تحقیقاتی ادارے بھی جو ہے وہ مدد دے رہے ہیں۔ تو یہ وفاقی اور صوبائی تحقیقاتی اداروں کی ناک کے نیچے جو ہے ایک کرائم کمٹ ہوتا ہے، ایک بچی اغوا ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ کراچی کے دوسرے کونے پہ ساحل سمندر پہ لے جا کے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ راستے میں ہزاروں ناکے پڑ رہے ہیں، ہزاروں پورے کراچی کے شہریوں کو جگہ جگہ جو ہے وہ روک کے آپ جو ہے وہ بار بار وہ تنگ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ناک کے نیچے جو ہے آپ کے چاروں طرف پورے شہر میں جو ہے قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں، لوٹ مار کی۔ کل جو ہے وہ 2 بینک لوٹے گئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو ہے بال بم موجود تھے۔ بال بم تو صرف طالبان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بس جب ایک بھیڑ چال چل گئی ہے کہ ابھی تو آپ نے لوگوں کو ٹارگٹ کلر اور بھتہ خور دکھانا ہے، تو بس اب آپ ٹارگٹ کلر اور بھتہ خور دکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے شہر کے شہری جو ہیں، جو کہ پاکستان بھر کو 76% ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کون سا باپ ایسا ہوگا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، پوری پاکستانی قوم کے کون سا باپ ایسا ہوگا جو اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے اور لینے جانے کے لیے اس کے دوران میں اس کے ذہن میں کیا کیا باتیں آ رہی ہوں گی۔ یہ واقعات ہو رہے ہیں، حکومت کو سوچنا چاہیے، وفاقی اور صوبائی تحقیقاتی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی اس میں تیسرا ہاتھ تو شامل نہیں ہے جو موجودہ حکومت وقت کو جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی توانائیوں کو درست سمت میں خرچ کریں، درست سمت اس کی درست کریں، اور ایک ایسا کردار ادا کریں۔ آپ اتنے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آئیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس معاشرے کا ایک سمت کا تعین کریں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے چاروں طرف جو چیزیں ہو رہی ہیں، ڈالر ہے، بجلی کا بحران ہے، ہمارے پاس پانی کا بحران ہے، ہمارے پاس سارے بحران ہیں، اور روزانہ کبھی لاہور میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ گجرانوالہ میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی کراچی میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ لوگ ساری چیزیں بھول کے لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے، لیکن نہایت اہم معاملے پر انہوں نے بات کی کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے اگر حکومت نے اپنی ترجیحات درست نہیں کی تو پھر اس معاشرے کی تعمیر ناممکن ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ایک اور اہم مسئلہ بلوچستان میں آوران ضلع جہاں پر زلزلے نے تباہی پھیلائی ہے، ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں لوگ وہاں پر بے یار و مددگار پڑے ہیں، اور جو سیکیورٹی فورسز ریلیف کا کام وہاں پر سامان لے کر گئی ہیں ان پر بھی فائرنگ کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اس پر بات کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ طالبان کا دفتر کھولنا چاہیے، مذاکراتی واحد حل ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان برس پڑے ہیں عمران خان پر۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتہائی بچگانہ سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کب
मैच्योर होंगे और इस किस्म की बातें पाकिस्तान में अमन कायम करने की कोशिशों के लिए नुकसानदेह होंगी। यहाँ पर तालिबान का दफ्तर खोलने की कोई गुंजाइश नहीं। एक बहुत शदीद उन्होंने तनकीद की है इमरान खान के इस बयान पर। आज इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। नाज बलोच साहबा हैं तहरीक इंसाफ की और अली जान अचकज़ई JUIF के। सबसे पहले मैं जाऊंगा नाज बलोच साहबा के पास। नाज साहबा, ये बयान कीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान तो ये कहते हैं कि ये इंतहाई बचगाना डिमांड है जो इमरान खान साहब ने की है कि तालिबान का दफ्तर खोल दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, देखें, अगर हम यूँ देखें तो तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त मुज़ाकरात के अमल को जो है वो आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, जैसे कि JUIF के बयानात से लग रहा है, वाज़े हो रहा है। तो अगर चाहते तो खान साहब भी खामोश होकर इन्हीं जमातों के साथ चुप करके बैठ जाते, लेकिन वो आपको एक सल्यूशन दे रहे हैं। वो वाहिद नहीं, लेकिन नाज साहबा उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने मुज़ाकरात की मुखालफत नहीं की। वो भी ये कहते हैं कि मुज़ाकरात हो, बात हो रही है तालिबान के दफ्तर खोलने की। जी, दफातर खोल के तो मुज़ाकरात, जी समी साहब, मुज़ाकरात कैसे होंगे? मुज़ाकरात कैसे होंगे? पहले ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात की जब हम बात करते थे ये कहते थे आप किन से मुज़ाकरात करेंगे, गुड तालिबान और बैड तालिबान को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब आप दफातर खोलेंगे, आज अमेरिका ने इतनी तवील जंग के बाद दोहा में क्या बेहतर जाना मुज़ाकरात करके दफातर खोलने का अमेरिका ने सोचा। एक सुपर पावर होके वो भी मुज़ाकरात के लिए दफ्तर खोलने से आप आइडेंटिफाई करवाते हैं वो तालिबान के लोग, वो ग्रुप्स ऑफ तालिबान जो कि अमन चाहते हैं, जो पीस चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, वो कम से कम आपके सामने नुमाया होकर खुल के आगे आएंगे। और वो लोग जो फिर उसके बाद आपके पास आइडेंटिफाई होंगे, और वो लोग जो वो तालिबान के ग्रुप्स जो कि मुज़ाकरात नहीं चाहते वो आइसोलेट हो जाएंगे उन तालिबान से जो मुज़ाकरात चाहते हैं। आप हमारे साथ ही रहिए, मैं आता हूँ आपकी तरफ, ये क्योंकि अली जान अचकज़ई हमारे साथ है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। अली जान साहब, ये बताइए कि ये जो मुज़ाकरात के लिए ज़ाहिर है किसी जगह पर होंगे, जान अचकज़ई साहब, अगर कहीं मुज़ाकरात के लिए दफ्तर खोला जाए तो इसमें ऐसी कौन सी बात थी कि जिसमें मौलाना साहब ने ये कह दिया कि ये तो इंतहाई बचगाना एक डिमांड है? देखिए, PTI के साथ अब दो बातों पे सेम पेज पे है। तालिबान के साथ मुज़ाकरात होनी चाहिए, हाँ, वहाँ पे कबायली जरगा जो है इन्वॉल्व करना चाहिए, लेकिन दफ्तर का आइडिया इसलिए सोची समझी तजवीज़ नहीं है कि ये आइडिया अफ़गानिस्तान या दोहा से लिया गया है। अब अगर हम अफ़गानिस्तान को कंपेयर करें पाकिस्तानी तालिबान के साथ, तो वहाँ पे तालिबान की एक हुकूमत थी, अमेरिका ने रिमूव किया, अब वो सियासी तरीके से उनको अकोमोडेट करना चाहते हैं। पाकिस्तानी तालिबान एक अस्करियत पसंद ग्रुप या क़ुव्वत है, सियासी क़ुव्वत नहीं है। वो सियासी एम्बिशंस या सियासी गोल या नहीं चाहते कि वो पावर स्ट्रक्चर में आ जाए। उनकी शिकायतें हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, सिस्टम में तब्दीलियाँ लाने की, लेकिन वो पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं बनना चाहते, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप उनको सियासी दफ्तर खोलने देंगे तो इसका मतलब है कि वो सियासी पार्टी या सियासी ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनके सियासी एम्बिशंस बन जाएंगे। और अगर कल हमारे बहुत सियासी, अगर खुदा न खास्ता हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं या कोई तीसरी क़ुव्वत हमारे मुज़ाकरात को सबोटाज करती है, तो कल हमारे ममालिक, ऐसे ममालिक जिनके साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है, वो वहाँ पे अगर दफ्तर खोले कल इंडिया में या दिल्ली में, तो फिर हमारे लिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लिहाजा नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इस मसले को मेरे ख्याल में ऐसे तजवीज़ ऐसे वक्त माना जब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो बैठे हैं, सबको मालूम है कि उन्हें किस तरह अप्रोच किया जा सकता है, उन्हें सबको मालूम है कि इनके एक का क्या कबीला है, दूसरे का क्या कबीला है, लोकेशंस का मालूम है, 3 हवालों से हमें मालूम है, हमारे इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए, जो लोकल जरगा है उसको आप भेज दें, वो आपको ट्रेस कर सकते हैं। जान अचक साहब हमारे साथ ही रहिए, मैं नाज साहबा का कमेंट इस पे लेता हूँ। नाज साहबा, देखें, इन्होंने तो ये कहा कि बिल्कुल तमाम लोगों का पता है कि वो कौन है, फिर भी वो कार्रवाइयां कर रहे हैं और KPK की हुकूमत उनको नहीं पकड़ पा रही। और फिर एक और बात, जब आप ये इनकी जो बात है दूसरे लफ्जों में ये है कि आपने उनको एक बाकायदा पूरा एक स्टेक होल्डर बना दिया है, कि लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स उन लोगों को जो अमन अमान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। जी समी साहब, जो एक अगर कोई कुव्वतें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जिनको अचकज़ई साहब भी मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करती हैं, वो हैं, राइट, ये खुद भी मानते हैं कि मुख्तलिफ ट्राइब्स में बटे हुए हैं, अग्रीड।
اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو روک رہی ہے؟ کیا ضروری ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں تبھی وہ کوئی دفتر کھول کے ہمارے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے اپنی آئیڈینٹی کو شو کر سکتے ہیں، یا کھل کے سامنے اگر وہ آ رہے ہیں تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ مجھے تو یہ بچکانا بیان نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، جس قسم کی باتیں یہ کر رہے ہیں کہ وہ ٹرائبز میں بٹے ہوئے ہیں، ہم جا کے باری باری ایک ایک ٹرائبز کے پاس جا کے ان سے مذاکرات کی بات کریں۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ان کو اگر دفاتر کے لیے اجازت دیتے ہیں، آپ الاؤ کرتے ہیں، پرمٹ کرتے ہیں کہ وہ دفتر کھولیں، کم از کم وہ لوگ جو چھپے میں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور پھر آ کے آپ سے ٹیبل ٹاک کریں گے۔ آپ کتنے ٹرائبز کے پاس جائیں گے اور کس طریقے سے جا کے آپ ایک ایک ٹرائب سے ملیں گے؟ جو پھر لائک مائنڈیڈ ہیں، جو پیس چاہتے ہیں، وہ خود سامنے آپ کے سامنے کھل کے آئیں گے، لہٰذا وہ جو پیس نہیں چاہتے وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے۔ آپ اس قسم کی باتیں کر کے یہ میسج کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ تو چاہتے ہی شاید نہیں ہیں کہ ملک کے اندر حالات بہتر ہو۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ہم بھی بڑی آسانی سے ان کی طرح آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ کے پی کے میں ہماری گورنمنٹ ہے، ہم کہتے ہیں جناب یہ تو فیڈرل میٹر ہے، فیڈرل جانے اس کا کام جانے، ہمارے ہاتھ میں تو فیڈرل حکومت نہیں ہے۔ ہم بھی ان کی طرح بڑی آسانی سے یہ باتیں کر سکتے تھے، بٹ وی وانٹ اے سولوشن۔ جی جان اچکزئی صاحب، آپ اس پر رسپونڈ کریں گے؟ جی ناصر جان اچکزئی صاحب کی بات سن لیجیے۔ سمی صاحب ایک سیکنڈ، ابراہیم صاحب دیکھیے، میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ اگر وہ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، دیکھیے خیبر پختونخوا میں یہ 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ انہوں نے ٹیررزم کے بارے میں کوئی پالیسی دی ہو، انہوں نے کوئی آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی ہو، انہوں نے پہلے ہفتے میں فیڈرل حکومت کو یہ بتایا ہو کہ یہ ہماری میکینزم ہے، یہ اسٹریٹجی ہے، یہ گول پوسٹ ہے، یہ آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہونا چاہیے، آپ جائیں مذاکرات کریں۔ انہوں نے تو سبلیٹ کر دیا فیڈرل گورنمنٹ کو۔ یہ کیا ٹیررزم کے حوالے سے اپنی ریکارڈ کی درستگی کی بات کر رہی ہیں؟ اور پھر آپ جتنا بھی فاٹا سے دور جائیں گے اتنا آپ کو فاٹا کی صورتحال کا پتہ نہیں چلے گا، آپ لرننگ فلیٹ ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ قبائلیوں کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات خود عمران خان صاحب کہتے ہیں، ہم نے بھی ایک جرگہ بنایا، کل بھی اگر بات ہوگی تو ایک جرگے کے ذریعے ہوگی، اور وہ اسی لیے ہوگی کہ وہاں پہ ایک لوکل کنفلکٹ ریزولوشن میکینزم ہے۔ آپ کا ناز بلوچ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، اس مسئلے پر بحث بھی جاری رہے گی، نہایت اہم مسئلہ ہے مذاکرات کا، مختلف جماعتیں اپنا رد عمل دے رہی ہیں، بہرحال حکومت کا کہنا ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر صلاح مشورہ کرے گا وہ تمام سیاسی جماعتوں سے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور دوسرے اہم معاملے کی جانب جس کا میں نے ذکر کیا تھا بریک پر جانے سے قبل، بلوچستان جہاں پر زلزلے نے تباہی پھیلائی ہے ضلع آوران میں، لیکن ایک عجب واقعہ ہوا کہ آج ایک تو ان ہیلی کاپٹرز پر راکٹ چلائے گئے جو وہاں پر سروے کے لیے گئے ہوئے تھے، جس میں اعلیٰ فوجی حکام اور این ڈی ایم اے کے لوگ تھے، اور پھر بعد میں یہ خبر آئی کہ جو عسکری وہاں پر جو قافلے تھے جو ریلیف کا کام دے رہے تھے ان پر بھی گولیاں چلائیں گی۔ ہمیں جان بلیدی صاحب نے جوائن کیا ہے جو بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں۔ بلیدی صاحب بتائیے کیا صورتحال ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں بے یار و مددگار پڑے ہیں، زخمی ہیں، لاشیں بھی نہیں نکالی جا سکیں، اور ریلیف کام اس لیے پورا نہیں ہو پا رہا کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ جو وہ نفرت ہے پاکستان کے حوالے سے، اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اوپر بھی وہاں پر فائرنگ کی جا رہی ہے۔ کیا صورتحال کیا ہے؟ تو زلزلے کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس وقت 2 ہمارے اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ایک ہے آواران اور دوسرا ہے کیچ کا علاقہ، اس کے تحصیل ہوشاب جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ اس وقت مجموعی طور پر جو یہ علاقہ متاثر ہوا ہے وہ 40,000 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ طویل اور حریض علاقہ ہے اور سڑکیں کچی ہیں اور یہ ان ڈیولپ ایریا ہے، یہاں آنے جانے کی سہولت نہیں ہے، مشکلات ہیں ویسے ہی تو، اور وہاں کی انتظامیہ بھی بڑی کمزور ہے، وہاں ہاسپٹلز بھی بڑے کمزور ہیں، دیگر ادارے بھی بڑے کمزور ہیں، تو الیکٹرکسٹی کا بھی وہاں پرابلم ہے۔ صرف وہ مرکزی شہر ہے تحصیل آواران، وہاں تک الیکٹرکسٹی تھی۔ اس صورتحال کے بعد دیکھیں، اور یہ علاقہ امن و امان کے حوالے سے بلوچستان کا سب سے زیادہ مخدوش ایریا رہا ہے۔ یہاں جو بلوچ میلیٹنٹس ہیں، مزاحمتی جو فورسز ہیں، ان کی بڑی عمل دخل رہی ہے اور انہوں نے یہاں کام کرنے بھی نہیں دیا ہے اور بعض چیزوں کو ڈسٹرب کر رکھا ہے۔ موجودہ جو ڈیزاسٹر ہوا ہے اس میں جو تباہی پھیلی ہے، اور صوبائی حکومت نے اس وقت جو وہاں آپ اندازہ کریں جو ہمارے جہاں افراد کی تعداد وہ 357 تک پہنچ گئی ہے،
اور 520 جو ہے ابھی تک نہیں بلیدی صاحب، یہ تو آپ سرکاری اعداد و شمار دے رہے ہیں، لیکن جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہیں، 95% مکانات گر گئے ہیں، اور پھر اگر وہاں پر جو ایف سی ہے اس پر بھی فائرنگ کی جا رہی ہے تو سول ایڈمنسٹریشن کہاں پہنچ سک رہی ہوگی ان لوگوں کی تفصیلات جاننے کے لیے؟ تو یہ فگرز جو ہیں یہ تو کچھ انکمپلیٹ لگتے ہیں۔ دیکھیں میں وہ فگرز آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم نے بتا سکتے ہیں، وہ ہزاروں میں بھی بتا سکتے ہیں، زیادہ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ناظرین جان بلیدی بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر، کس طریقے سے ہیمپر بھی ہو رہا ہے کام، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو فگرز دے رہے ہیں وہ سرکاری طور پر انہیں ملے ہیں۔ اس وقت ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہم بریک کے بعد اسی مسئلے پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم ذکر کریں گے کہ جو وزیر اعظم نواز شریف کی منموہن سنگھ صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 23 اکتوبر کو وائٹ ہاؤس میں بھی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی جناب صدر اوباما کی، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے بلوچستان میں زلزلے کی، جہاں پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو سیکیورٹی کے افسر اور جو جوان ہیں جب وہ ریلیف لے کے جا رہے ہیں تو ان پر فائرنگ کی جا رہی ہے۔ جان بلیدی ہمارے ساتھ تھے۔ بلیدی صاحب، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں پر جو لوگ ریلیف لے کے جا رہے ہیں لوگ انہیں بھی گولیاں مار رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ وہ جو اتنا میلوں میں پھیلا ہوا علاقہ ہے اس کو کیسے آپ ریلیف پہنچائیں گے، لوگوں کو کیسے آپ ہاسپٹلز میں لے کے جائیں گے؟ شاید ٹیکنیکل ریزنز ہیں، بلیدی صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا، ان کا ہم جواب نہیں سن پا رہے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں اگلے اہم ایشو کی جانب، جو ہے وزیر اعظم نواز شریف اس وقت نیو یارک میں ہیں اور اتوار کو ان کی بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات ہوگی، لیکن آزاد جموں کشمیر میں ایک واقعہ ہوا جہاں پر 12 بندے ہلاک کر دیے گئے۔ وہاں پر کچھ حملہ آور تھے، انہوں نے انڈین فوج کے ایک لیفٹیننٹ کرنل کو بھی ہلاک کیا، کچھ پولیس والوں کو بھی مارا، جس کے بعد یہ اپوزیشن نے الزام لگایا کہ یہ جو گروپس ہیں یہ پاکستان کے حمایت یافتہ گروپ ہیں۔ انہوں نے دباؤ ڈالا منموہن سنگھ پر کہ آپ مذاکرات نہ کریں، پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے نہ ملیں، لیکن منموہن سنگھ نے یہ جو پہلا حملہ تھا ان مذاکرات کو، اس ملاقات کو تارپیڈو کرنے کے لیے، اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں وہ ضرور ملیں گے میاں نواز شریف سے۔ اب اگلے 72 گھنٹے بتایا جا رہا نہایت اہم ہے، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ منموہن اس پریشر کو کتنا سسٹین کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دوران کوئی اور واقعہ ہو گیا، وہ طاقتیں جو ان مذاکرات کو، اس ملاقات کو سیبوٹاج کرنا چاہتی ہیں، اگر انہوں نے کوئی اور واقعہ کر دیا تو پھر جو غیر یقینی صورتحال ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ وائٹ ہاؤس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف 23 اکتوبر کو صدر اوباما سے ملاقات کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت کوشش تھی پاکستانی سفارتکاروں کی اور امریکی سفارتکاروں کی کہ وزیر اعظم نواز شریف جب نیو یارک میں ہی ہوں تو اس جو اوباما صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہے اس کے حوالے سے اعلان ہو جائے، اور آج بالآخر امریکی حکام نے اس حوالے سے اعلان کر دیا کہ بائی لیٹرل جو وزٹ ہے وہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں ہوگا، اور 23 کو جناب نواز شریف ملاقات کریں گے صدر اوباما سے۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، جو معاملات پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم رئیس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو منموہن سنگھ کے ساتھ ملاقات اب اتوار کو ہونے جا رہی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسا واقعہ ہوا جموں میں کوئی ایسا ہی واقعہ اور بھی ہو سکتا ہے، کچھ قوتیں ہیں جو سیبوٹاج کرنا چاہتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر بھی ایسی طاقتیں موجود ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ایسے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں اور ایسی تاریخیں اور لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے کی بجائے کہیں کہ دوستانہ بھی کبھی نہیں ہونے چاہیے، نہ اچھے ہونے چاہیے۔ تو وہ ہر طریقے سے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان لڑتے مرتے رہیں اور وہ خوشحال ہوتے رہیں۔ بے شک ہندوستان اور پاکستان کے عوام اپنی غربت کی چکی میں پستے رہیں اور امن اور سلامتی سے محروم رہیں۔ تو یہ طبقات تو موجود ہیں، اور لیکن اگرچہ یہ محدود ہیں ان کی طاقت، لیکن وہ اس قسم کے معاملات جو سنجیدہ ہیں دو ملکوں کے درمیان میں، خصوصاً ہندوستان اور پاکستان میں تعلقات کو بہتر بنانے
کے جو معاملات ہیں ان کو وہ ڈیریل کر سکتے ہیں، اور انہیں ماضی میں کیا ہے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ 2 بڑے واقعات اس وقت ہوئے جب وزیر اعظم صاحب امریکہ کی طرف جا رہے تھے اور یورپ جا رہے تھے کہ وہاں چرچ کے اوپر حملہ اتنا افسوسناک اور اتنا انسانیت سوز قسم کا واقعہ ہے کہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. لیکن ہم سارے جب مل کے ایک آواز نکالتے ہیں ساری دنیا کے سامنے کہ ہمارے دشمن ہمارے اندر موجود ہیں، یہ ہمارے بھی دشمن ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں کہ سارے پاکستانی تم ایسے ہی ہو، سارے مسلمان تم ایسے ہی ہو. اگر مسلمانوں کی شناخت دہشت گردی ہو گئے ہیں تو پھر میرے خیال میں ہم ناکام ہیں، اور ہمیں کامیاب ہونا چاہیے کہ دہشت گردوں کو علیحدہ رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کریں یا مغرب اور پاکستان یا مسلمان معاشروں کے درمیان میں جو خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس خلیج کو وہ قائم رکھیں، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طاقتیں موجود ہیں. جیسے آپ نے کہا رسول بخش شیخ صاحب کہ جو پشاور کا دھماکہ ہوا شاید اس سے ویسٹ کو ایک پیغام یہ دیا جانا تھا کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں، لیکن آج جب وائٹ ہاؤس سے یہ اناؤنس ہو گیا تاریخ کا تو لگتا ہے کہ وہ قوتیں بھی خاصی حد تک ناکام ہوئی، اور ابھی تک منموہن سنگھ بھی اس پریشر کو سسٹین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ ضرور ملاقات کریں گے نواز شریف صاحب سے. یہ بیان کیجیے گا کہ جو منموہن نواز ملاقات ہے پاک بھارت تعلقات کو ٹریک پر لانے کے لیے کتنی آپ سمجھتے ہیں اس کی اہمیت ہے، اور کوئی آپ سمجھتے ہیں ریئل آؤٹ کم نکلے گا اس سے؟ جی بالکل. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آؤٹ کم ضرور نکلے گا. ابھی اب فوری طور پر تو ہندوستان اور پاکستان کے جو تاریخی معاملات ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی توقع زیادہ نہیں بڑھانی چاہیے کہ آج ملاقات ہوئی اور کل ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو گئے، لیکن بہتری کی جانب ہم گامزن ہیں. ایک سفر شروع ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 99 میں جو لاہور پیس پروسیس شروع ہوا تھا ان نکات کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ تاریخی ہیں، ایک تاریخی دستاویز ہے، اور اسی کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات آئندہ ترتیب ہونے چاہیے اور ہوں گے. اور یہ پاکستان کی بھی ایک جو بہت بڑا حلقہ ہو گیا ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اس بات پر متفق ہیں. آپ یہ چھوٹی موٹی آپ مذہبی جماعتوں کو چھوڑ دیں، وہ اپنی باتیں کرتی رہتی ہیں، ان کو کرنے دیں، لیکن جن سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے سب مل کے کہتی ہیں، سب نے منشور میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے. لیکن ہندوستان کے اندر ذرا معاملہ مختلف ہے، اس کو بھی ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہندو قوم پرست ہیں وہ مسلمانوں کو بھی حد میں تنقید بناتے ہیں اور پاکستان کو بھی ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو وہ ایک معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بی جے پی کے ہی وزیر اعظم تھے اٹل بہاری واجپئی صاحب، جنہوں نے اس تاریخی دستاویز پہ دستخط کیے تھے، لاہور آئے تھے اور یہ ایک پیس پروسیس شروع ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے دونوں ملکوں میں، اور اس کو آگے بڑھانے کی ہمیں ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جناب رسول بخش شیخ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جو منموہن اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہے یہ نہایت اہم ہوگی، اور یقیناً اس میں اس حوالے سے بریک تھرو ہوگا کہ دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی، اور وہ جو سلسلہ جب اٹل بہاری واجپئی پاکستان آئے تھے 90 کی دہائی میں، وہیں سے تعلقات کا سلسلہ شروع کرنے کا جو اندیا دے رہے ہیں میاں نواز شریف، انہیں یقیناً اس حوالے سے کامیابی ہوگی. ناظرین یہاں پر ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ایک اور اہم مسئلہ بلدیاتی انتخابات کا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے وفاق کو اور صوبائی حکومتوں کو کہ محرم الحرام کے بعد الیکشنز کروا دیے جائیں. سماعت کی مقدمے کے اس کی اگلی جو تاریخ ہے 2 اکتوبر ہے، لیکن یہ الیکشن کیسے ہوں گے؟ جماعتی ہوں گے، غیر جماعتی ہوں گے؟ کیا اس کا بندوبست ہوگا؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناءاللہ سے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. بلدیاتی انتخابات یقیناً نہایت اہم موضوع ہے، اور پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ کب ہوں گے بلدیاتی انتخابات، کیونکہ گراس روٹ لیول پر اختیارات منتقل کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد بہت ضروری ہے. پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی بار بار یہی کہہ رہی ہے سیاسی حکمرانوں سے کہ فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، اور آج یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ محرم الحرام کے بعد بلدیاتی انتخابات ہو جانے چاہیے. اور
اگلی جو تاریخ ہے اس مقدمے کی سماعت کی وہ ہے 2 اکتوبر۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب رانا ثناءاللہ نے، پنجاب کے وزیر قانون بھی ہیں، بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پنجاب کے کیا بندوبست ہیں اور سپریم کورٹ کی جو ہدایات ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے پنجاب حکومت کتنی حد تک سنجیدہ ہے۔ یہ بھی ان سے جانیں گے کہ انتخابات، بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے پہ کیا اعتراض ہے مسلم لیگ نون کو۔ السلام علیکم جناب رانا صاحب۔ رانا صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ اب محرم الحرام کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فوراً انتخابات کرا دیے جائیں، کیا ٹائم فریم آپ کے ذہن میں ہے؟ بالکل سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن، جو حکم ہے، بالکل اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ یہ پورا ہم نے جو جتنا بھی پروسیس ہے اس کو کافی جو ہے وہ اس کو ٹائٹ کر کے تو 7 دسمبر کی ڈیٹ جو ہے وہ دی تھی، لیکن سپریم کورٹ کا جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ آپ اس کو اور تھوڑا جو ہے وہ نیچے لے کے آئیں۔ تو میرا خیال ہے کہ لاسٹ ویک نومبر ہم اس میں اور کو ہفتہ 10 دن کی جو ہے وہ اس میں کمی لائیں گے، اور بالکل محرم کے بعد جو ہے ہو جائے گا۔ ایک اور نہایت اہم معاملہ ہے، یہ اپنے ریمارکس میں بھی کہہ چکے ہیں جج صاحبان پنجاب کہ باقی 3 صوبوں میں تو الیکشن ہو رہے ہیں جماعتی بنیادوں پر، لیکن پنجاب بڑا صوبہ ہے اور یہاں پر غیر جماعتی بنیادوں پر۔ نہیں دیکھیں، اس میں ایک تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس بل کے اوپر جتنی کمپریہنسو ڈیبیٹ ہم نے ہاؤس میں کروائی ہے کسی اور صوبے میں نہیں ہوئی۔ سندھ والوں نے جس دن پیش کیا اسی دن اس کو جو ہے وہ انہوں نے پاس کر لیا، اور ہم نے تقریباً 3 ہفتے جو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائی ہے، اور اس میں تقریباً سب ممبرز نے جو ہے حصہ لیا ہے، اور ہمارے جو 67% یعنی 2/3 میجورٹی جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو غیر جماعتی بنیادوں پہ کروایا جائے، اور اس میں بڑا لاجک تھا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک یونین کونسل جو کہ ایک بڑا چھوٹا سا حلقہ یعنی ایک محلہ ہی ہوگا، وہاں سے کم از کم آپ نے 13 لوگ جو ہے وہ منتخب کرنے ہیں، اور وہ 26 لوگ ہوں گے تو 13 منتخب ہوں گے، تو کم از کم 40-50 لوگ اسی ایک چھوٹے سے علاقے سے جو ہے وہ حصہ لیں گے۔ تو اس میں پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ اگر اتنا نیچے جا کے اپنے ورکرز میں تفریق لائیں گی تو ایک تو یہ ہے کہ پارٹیز کمزور ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ پارٹی بنیادوں پہ جو سمبل ہے اس کا الاٹ کرنا جو ہے اس کی کمپلیکیشن جائیں گی۔ جب ایک ہی حلقے سے جو ہے وہ آپ نے اوپر والے جو ہے وہ 6 کونسل منتخب کرنے ہیں، تو ان جو 26 لوگ حصہ لے رہے ہوں گے ان میں سے کس طرح سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ انتخاب کریں گے کہ ایک شیر کو آپ ووٹ ڈالیں گے یا ایک بلے کو ووٹ یا تیر کو ووٹ ڈالیں گے اور باقی 5 کو جو ہے وہ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ووٹ تو ایک ہوگا۔ تو اس سلسلے میں اس کی تائید اس طرح سے بھی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اس لیول پہ جا کے لوور لیول پہ جا کے جو ہے نا وہ آپ پارٹی کے سمبل جو ہے نا وہ الاٹ نہ کریں۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ اور دوسری ایک بات اور ہے، دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے سر کے اوپر MP کا MNA کا ہاتھ نہیں ہے لیکن وہ سوشل ورکر ہے، سماجی ورکر ہے، وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، لوگوں کے کام کرتا ہے، تو اس کو بھی منتخب ہونے دیں۔ یعنی ان اداروں نے صوبائی فریم ورک میں جو ہے وہ کام کرنا ہے، تو اگر ان کو پارٹی بیس پہ کروائیں گے اور جس صوبے میں جس پارٹی کی حکومت ہوگی، میں یہ آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک فیئر اور فری چانس نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ابھی وہ ماحول نہیں بنا جو پوری دنیا میں جہاں پہ 150-200 سال سے جمہوریت ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہ ہے تو الیکشن جو ہے وہ اس کے اوپر اعتماد نہیں رہتا لوگوں کا۔ پھر یہ جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے، وہ بھی تو اسی حکومت کے تحت، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی ہے وہ ود ان دی فریم ورک آف جو ہے وہ گورنمنٹ کام نہیں کرتی، بلکہ ان اداروں میں صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا ایک کنسٹیٹیوشنل رول ہے، ایک لیگل رول ہے۔ اب ان اداروں میں تو دیکھیں نا ایک یعنی محلے کے گلی کے کام ہے۔ اس پہ نا رانا صاحب ایک ایسی سوچ نظر آتی ہے کہ پارٹی جو ہے، جو پارٹی پالیٹکس ہے، جماعتی پالیٹکس جو بنیادی طور پر منشور اور نظریے کی بنیاد پر ہوتی تھی، اس کو ختم کر کے مختلف دھڑے برادریوں کی بنیاد پر آپ چاہتے ہیں کہ وہ فلرش کریں، طاقتور گروپ سامنے آئیں؟ بالکل نہیں، کوئی طاقتور گروپ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ بلدیاتی اداروں نے کیا منشور انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ ان لوگوں نے تو محلے کا اسکول، گلی، سڑک، پارک، لائٹ،
یعنی ان لیکن لوگوں نے تو رانا صاحب خدمت سب سے کرنی ہے اہم لوگوں کی۔ مسئلہ تو یہی ہے لوگوں کا کہ بتی ہے یا نہیں، یہاں پر اس وقت کرائم کی کیا صورتحال ہے، گلی کی کیا صورتحال ہے، یہ جو عوام کے مسائل تو یہی لیکن ہیں۔ اگر اس میں جو ہے وہ سماجی ورکر، سوشل ورکر بھی اگر آگے آ جائیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، وہی لوگ جو ہیں وہ کل کو جو ہے وہ پولیٹکس میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ ہے نا، اس سے کسی سیاسی جماعت کو تو ہم نے نہیں روکا، نہ کسی سیاسی کارکن کو روکا ہے، تمام سیاسی جماعتیں بھی حصہ لیں گی، تمام جو ہے وہ سیاسی کارکن بھی حصہ لیں گے۔ تو لیکن اس میں یہ ہے کہ یعنی ابھی دیکھیں نا، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور جمہوریت کو بھی ابھی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت بطور سیاسی جماعت اپنے امیدوار اناؤنس کر سکے گی؟ جی بالکل اناؤنس کر سکے گی، یعنی کوئی اگر چاہتی ہے کہ ہاں، لیکن سمبل جو ہے وہ جو ہے وہ الاٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے کمپلیکیشنز آتی ہیں، اور اس بارے میں الیکشن کمیشن نے بھی یہ بات کی، اور پوری دنیا میں ایسے ہی ہوا ہے۔ پوری دنیا میں جب جمہوریت جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ یعنی ان ایوولوشن ہوتی ہے، اوائل میں ہوتی ہے، یعنی انڈیا میں کو 1990 کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے ان کے بلدیاتی نظام کو پنچایت سسٹم کہتے ہیں، 1990 کے بعد انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو الاؤ کیا، اس سے پہلے جو ہے وہ اے پولیٹیکل تھا، یعنی چلے یہ بہرحال ایک بڑی آپ سے ڈیبیٹ ہے، اس پر زیادہ وقت چاہیے، لیکن میں اور اس میں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ یہ فرسٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں، تو آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ چیزیں یہ ہماری پروڈکٹ ہے اس معزز ایوان کی، جس نے 2/3 میجورٹی سے اس کو پاس کیا ہے۔ اگر کل کو وہ کہتے ہیں کہ اس میں رول پولیٹیکل پارٹیز کو دینا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال کا آپ جواب دیں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو جس آرڈیننس کے تحت یہ آپ الیکشن کروا رہے ہیں، جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کے پاس تو کوئی حقیقی اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ساری جو فائنینسز ہے بیوروکریسی کے پاس ہوگا، اگر کسی کونسل کوئی بل پاس کرتی ہے تو کمشنر اس کو انڈو کر دے گا۔ یہ پراپیگنڈا یعنی ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے اس ایکٹ کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ سنگل لائن میں جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے، جس طرح سے این ایف سی میں بیکورڈنس ہے، غربت ہے، بہت چیزیں ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر صوبوں کو جو ہے وہ این ایف سی جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، اسی طرح سے جو پی ایف سی ہے اس کا سنگل لائن بجٹ جو ہے وہ اس میونسپل کارپوریشن کو، میٹروپولیٹن کو، میونسپل کمیٹی کو جو ہے وہ جائے گا، اس کا بجٹ بنانے، اس کو خرچ کرنے کا مکمل اختیار ان کو ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یونین کونسل سے لے کے اپنا میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشن، ایک پورا چیپٹر ہے کہ یہ ان کے اختیارات ہیں۔ آج تک مجھے کوئی یہ تو نہیں سجیسٹ کر سکا، یہ کہتے ہیں کہ جی اختیارات نہیں دیے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں سجیسٹ کیا کہ جی آپ نے یہ 23 اختیارات دیے ہیں، 24واں یہ بھی دیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مالی اختیارات ہوں گے وہ مکمل طور پر اس کونسل کے پاس ہوں گے، اور جو کمشنر ہے یا وہاں پر کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے جو بھی جس علاقے میں ہے وہ اس کو انڈو نہیں کر سکے گا۔ ان کے بجٹ کو اپروو کرنے میں کمشنر کا، ڈپٹی کمشنر کا، کسی بیوروکریٹ کا کوئی عمل نہیں۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، لیکن یہ کہا رانا صاحب نے کہ بالکل نومبر کے آخری ہفتے میں اس بات کا امکان ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے۔ اب یہ تھا آج کا پروگرام، میں اجازت چاہوں گا، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔